अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जो है ना आपको डुअल डेकर जो है किसी मॉडल का भी सीपीयूज़ को कैसे निकालना है, उसको कैसे दोबारा से तैयार करना है, क्लीन करना है, रीबॉल करना है, सारी डिटेल इंशाल्लाह जो है ना इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो ये काफ़ी सारे दोस्तों की डिमांड थी कि पूरी डिटेल के साथ जो है ना इस चीज़ को क्लियर करें। तो आज इंशाल्लाह जो है ना ये कंसेप्ट पूरा क्लियर होगा। तो वीडियो को जो है ना आपने पूरा ध्यान से देखना है और इसमें सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, कितनी एयर आपने यूज़ करनी है और किस तरह इसको निकालना है और किस तरह आसानी से इसको क्लीन करना है। कोई भी डुअल डेकर सीपीयू है, ये पोको X3 प्रो है। सबसे पहले तो आपने इसके जो साइड्स पे पेस्ट होती है उसको कटर से आपने ब्लेड से कट कर लेना है और बिल्कुल आराम से कट करना है ताकि नीचे जो प्रिंट है ना मेन बोर्ड पे वो डैमेज ना हो। इसको कट करने का मकसद यही होता है कि आपने जो है ना आपकी जो साइड से कंपोनेंट्स हैं छोटे छोटे वो डैमेज ना हो। तो आप देखें कितनी आसानी से जो इसकी रैम है ना वो रिमूव हो गई है। जब आपने हॉट एयर को यूज़ करना है, एसएमडी को अच्छी सी यूज़ करनी है और टेम्परेचर आप पे डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर इसका आपके हैंड स्किल के मुताबिक जो है ना आप उसको यूज़ करते हो। लेकिन जो मोस्टली यूज़ होता है वो 380 तक, या कई लोग होते हैं वो 400 तक यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी एसएमडी पे डिपेंड करती हैं कि एसएमडी आपकी कौन सी है और कितनी अच्छी है। तो इसके बाद आपने इसको जो सीपीयू पे लगे हुए इसको क्लीन कर लेना है, रैम के पैड्स को सीपीयू के ऊपर जो है। अभी जो काम है ना वो थोड़ा सा बहुत एहतियात से आपने करना है। यहाँ पे आपने चेक करना है कि जैसे ही आप हीट कर रहे होगे तो आपका जो स्क्रैपर है उसको आपने बिल्कुल आराम से, ज़बरदस्ती नहीं करनी है इसके साथ। अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर जो है ना डैमेज होगा और ये ख़ुद आपको बता देगा कि मुझे उठा, ये देखें। बड़ी एहतियात से आराम से आपने हीट करते रहना है इसको। जो वीडियो की स्पीड है उसको मैंने थोड़ा सा फॉरवर्ड किया हुआ है ताकि ज़्यादा टाइम आपका ज़ाया ना हो और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो बिल्कुल एहतियात से आराम सुकून से आपने इसको निकालना होता है। आराम से हीट करते रहना है और नीचे से स्क्रैपर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो उसके अंदर इंटर करना है। तो वो ख़ुद आपको महसूस होगा कि अभी आईसी बोल के बता रहा है, सीपीयू है या कोई भी आईसी है, कि अभी स्क्रैपर आप जो है ना इसका नीचे डाल सकते हो। कि अगर आप वहाँ यहाँ पे ज़बरदस्ती करोगे तो इस तरह नीचे से पैड्स डैमेज होंगे या कोई और प्रॉब्लम बनेगा, सीपीयू डैमेज हो जाएगा, ज़्यादा हीट लगेगी। तो इस तरह के छोटे छोटे मामलात होते हैं जिनको बड़े एहतियात से आपने जो है ना मैनेज करना होता है। इसमें यह है ना कि कोई भी चीज़ है उसको करने के लिए हैंड स्किल की जो है ना वो बहुत ज़रूरत होती है। आपका जो आईसी निकालने का एक काम है वो आपको आना चाहिए, थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए ताकि जो है ना ये काम आसानी से आप क्लियर कर सको। इसको निकालने के बाद आपने बड़ी एहतियात से जो है ना नीचे से इसकी जो पेस्ट होती है उसको साफ़ करना है। ये पोको के जो मॉडल्स हैं, पोको X3 प्रो या पोको के कोई भी मॉडल्स हैं जो आजकल पे 90% यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पे जो ब्लैक पेस्ट या वाइट पेस्ट जो भी यूज़ होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती, जिस तरह वीवो के कुछ मॉडल्स में और ओप्पो के कुछ मॉडल्स में जो है ना वो हार्ड ब्लैक पेस्ट यूज़ हुई होती है। इन मॉडल्स पे वो पेस्ट यूज़ नहीं होती, ये इतनी हार्ड नहीं होती। लेकिन ये है कि थोड़ा सा बंदा अगर एहतियात से करे तो इसको आप बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हो और इंशाल्लाह पहले टाइम, फर्स्ट टाइम आप जब सीपीयू लगाओगे और रैम लगाओगे तो सक्सेस होगा। सारी वीडियो को बस आपने ध्यान से देखना है।
اس کو نکالنے کے بعد آپ نے بڑی احتیاط سے آپ چیک کر رہے ہو کہ اس کو کلین کرنا ہے. یہ کلین دیکھ لیں کوئی پیڈ ایک بھی پیڈ جو ہے نا اس کا ڈیمیج نہیں ہوا اور آئی سی ایسے نکل گیا جیسے پہلے یہاں پہ لگا ہوا ہی نہیں تھا. یہ ساری چیزیں آپ کو پریکٹس سے اور جو ہے نا محنت سے آپ کو یہ سارا کام کرنا آ جائے گا. ابھی آپ نے یہاں پہ پیسٹ لگانی ہے جو مکینک کی یا کوئی بھی آپ یوز کرتے ہو 180 ڈگری جو یوز ہوتی ہے وہی پیسٹ یوز کرنی ہے آپ نے. ایک 138 ڈگری ہوتی ہے وہ آپ نے یہاں پہ یوز نہیں کرنی. 180 ڈگری جو ہے نا اس کو آپ نے یوز کرنا ہے کوئی بھی مکینک کی یا کوئی بھی, کیونکہ یہ پیڈز جو نیچے سے جن پہ کاربن وغیرہ یا مطلب وہ کلین نہیں ہے وہ سارے پیڈز جو ہیں وہ کلین ہو جائیں. اور ایک اور بات آپ نے بڑے دھیان سے دیکھنی ہے کہ پیسٹ جو ہے نا اس کو ایسے ہی پھینک نہیں دینا آپ نے. اس کو بڑی احتیاط سے آپ نے بالکل جو آئی سی کا سینٹر ہے وہاں پہ رکھ لینا ہے یا جیسے آپ مطلب بہتر سمجھتے ہو کہ تاکہ پیسٹ تھوڑی سی بھی پیسٹ جو ہے نا یہ سائڈوں پہ نہ جائے. اگر پیسٹ تھوڑی سی سائڈوں پہ جائے گی اگر آپ جب ہیٹ کرو گے وہ کہیں پہ جمع ہوگی تو وہاں پہ وہ میلٹ ہو کر کہیں پہ کوئی کمپوننٹ شارٹ کر دے گی یا کوئی ایسا پرابلم بنا دے گی جس سے جو ہے نا وہ آپ کا مسئلہ بنے گا اور آپ کا کام سکسیس نہیں ہوگا. آپ دیکھ رہے ہو بڑے دھیان سے کہ اس کو کتنے احتیاط سے میں نے جو ہے نا ساری پیسٹ کو وہاں پہ میں نے جو سولڈر آئرن ہے اس کے ساتھ میلٹ کر لیا ہے تاکہ تھوڑا سا بھی ذرا جو ہے نا وہ سائڈ پہ نہ جائے. اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ نے اس کو کلین کرنا ہے. کلین کرتے وقت اچھا جو سولڈر وک کا آپ نے یوز کرنا ہے, نرم والا یوز کرنا ہے تاکہ پیڈ نیچے سے ڈیمیج نہ ہو اور زور نہیں لگانا. بالکل آرام سے کاویہ سولڈر جو ہے نا آئرن اس کو آپ نے رکھنا ہے اور آرام سے بالکل احتیاط سے اس کو کلیئر کرنا ہے. یہ دیکھیں ابھی آپ نے دھیان سے دیکھ لینا ہے یہ پیڈز کچھ جو ہے نا وہ سولڈر کے ساتھ بھی کلیئر نہیں ہوئے اور ان کو دوبارہ آپ نے سارے پیڈز کو بڑے احتیاط سے کلیئر کرنا ہے تاکہ کوئی ایک پیڈ بھی جو ہے نا وہ کاربن وغیرہ نہ اس پہ لگا ہوا ہو تاکہ جب آپ آئی سی لگاؤ تو پہلی بار ہی انشاءاللہ آپ کا کام جو ہے نا وہ سکسیس ہو اور کوئی لوگو ہینگ وغیرہ یا اس طرح کا کوئی معاملہ اس میں نہ آئے. تو کافی سارے لوگ جو ہے نا یہ ساری چیزیں گم وغیرہ یا اس کی پیسٹ وغیرہ صاف کرتے ہیں وداؤٹ کوئی بھی پیسٹ لگائے. تو ہر بندے کا اپنا ایک کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. میں نے جتنا کام کیا اس پہ میں نے جو چیک کیا اگر آپ نے کوئی نقصان نہیں کرنا تو آپ کو پیسٹ یوز کرنی پڑتی ہے آئی سی نکالتے وقت بھی اور آئی سی کو کلین کرتے وقت بھی. تو اگر آپ پیسٹ نہیں یوز کرو گے اور پیسٹ جو ہے نا وہ اچھی یوز کرنی ہے. یہاں پہ میں جو مکینک کی SD360 اس کو یوز کر رہا ہوں. تھوڑی سی ایکسپینسو ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ کام بہت ہی سموتھلی اور بڑی آسانی سے کر سکتے ہو. اس کو آپ نے بالکل آرام سے بڑی احتیاط سے زور نہیں لگانا. آرام سے آپ اگر کرو گے تو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اور ساری جو اس کی پیسٹ ہے وہ کلین ہو جائے گی. یہ دیکھیں تھوڑی سی سپیڈ فارورڈ کی ہوئی ہے صرف اس لیے کہ زیادہ ٹائم آپ کا ضائع نہ ہو اور آپ کو جو مین کنسیپٹ ہے وہ سمجھ آ جائے. امید ہے مجھے کہ انشاءاللہ جو ہے نا ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. اگر آپ پوری ویڈیو کو بڑے دھیان سے دیکھو گے تو انشاءاللہ کوئی بھی آپ کا پرابلم جو ہے نا وہ اس میں نہیں آئے گا. یہ دیکھیں سارے پھر دوبارہ آپ نے اس کو اس طرح کلین کر لینا ہے کہ تھوڑی سی بھی پیسٹ جو ہے نا وہ آپ کے سی پی یو پہ یا کوئی بھی آئی سی آپ نے نکالا ہوا اس پہ نہ ہو. آئی سی ریبالنگ میں سی پی یو ریبالنگ میں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو دھیان سے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے, جلد بازی نہیں کرنی ہوتی اور بڑی احتیاط سے یہ سارے کام جو ہے نا آپ نے کرنے ہوتے ہیں. یہ اس کے کیپیسٹرز وغیرہ کے سائڈوں پہ تھوڑی تھوڑی پیسٹ ابھی بچ گئی ہے اس کو بھی نکال دینا ہے. تو بعض اوقات میں نے کافی سارے میرے پاس فونز آئے ہیں اس طرح کے, تو وہ جو ٹیکنیشین ہوتے ہیں وہ ان کیپیسٹرز کو نکال دیتے ہیں. تو نکالنے کے بعد سی پی یو ریبال کر کے لگا دیتے ہیں.
صرف اگر آپ کے کیپیسٹر نکل گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں یا ڈیمیج ہو گئے ہیں تو پھر بھی آپ کا جو موبائل ہے نا وہ اگر آپ پراپر لگا دو گے سی پی یو تو آن ہوگا اور چلے گا بھی. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ کوئی بھی چیز اگر کمپنی نے یوز کی ہے تو وہ کسی مقصد کے لیے یوز کی ہے. اگر آپ یہاں سے کیپیسٹرز کو اتار دو گے اور تھوڑی سی بے احتیاطی کرو گے تو اس سے کوئی نہ کوئی ایشو بنے گا. تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ جو کام پراپر طریقے سے ہو، جس طرح اس کو کرنا چاہیے تو وہ سب سے بہتر ہوتا ہے. ابھی چیک کریں، جس طرح کلین کر رہا ہوں میں، کوئی پیڈ بھی آپ چیک کریں، کوئی بھی سکریچ وغیرہ سی پی یو پہ کسی قسم کا نہیں آیا. یہاں پہ بھی آپ نے وہی کام کرنا ہے جو پیڈز کو، جو پی سی بی کے پیڈز ہیں ان کو کلین کرنے کے لیے ہم نے کیا. سولڈر آپ نے لگا لینی اور ایک سائڈ سے شروع ہو جانا ہے. جو آئرن ہے وہ آپ کے پاس اچھا ہونا چاہیے تاکہ کوئی چیز جو ہے نا وہ ڈیمیج نہ ہو. بڑی آسانی سے سارے پیڈز جو ہے نا وہ انشاءاللہ تیار ہو جائیں گے اور آپ اس کو ری بار کر کے لگاؤ گے تو پہلی بار ہی انشاءاللہ سکسیس ہوگا اور آپ کا کام جو ہے نا وہ پراپر ہوگا. تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے اور تھوڑے سے تجربے کی ضرورت ہے. وہ تجربہ انشاءاللہ جب جیسے جیسے آپ کرو گے تو وہ تجربہ بھی بندے کو آ جاتا ہے اور ہر بندہ یہ کام کر سکتا ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. بس کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ نے بڑے دھیان سے دیکھنا ہوتا ہے اور بڑے دھیان سے مینیج کرنا ہوتا ہے. یہ دیکھیں، ایک بار لگا کے میں نے پیسٹ، کچھ کافی سارے بالز جو ہیں نا وہ اس کے کلیئر ہو گئے. ابھی دوبارہ جو ہے وہ اس کو میں لگا رہا ہوں، دوبارہ سے پیسٹ لگا کر پھر میں دوبارہ سے اس کو جو ہے نا آئرن کے ساتھ اس کو دوبارہ سارے بالز کو جو ہے نا وہ ریفریش کروں گا. ان کو ریفریش کرنا بہت ضروری ہے تاکہ جہاں پہ بھی آپ کی سولڈر لگے تو اس طرح لگے کہ دوبارہ جلدی جو ہے نا وہ خراب نہ ہو اور آپ کو پرابلم نہ آئے یا کسٹمر آپ کا جو ہے نا وہ آپ کا موبائل واپس لے کر نہ آئے کہ یہ دوبارہ پرابلم کر رہا ہے یا اس طرح کا کوئی ایشو کر رہا ہے. اگر یہاں پہ آپ جلد بازی کرو گے اور تھوڑا سا بھی جو ہے نا تھوڑی سی مسٹیک کرو گے تو وہی مسئلہ آئے گا آپ کے ساتھ. ایک ایک بال کو اپنے بڑی احتیاط سے، بڑی دھیان سے دیکھنا ہے. کوئی بال بھی جو ہے نا وہ کاربن نہ لگا ہو اس پہ اور سارے بالز پہ سولڈر جو ہے نا وہ پراپر لگ گئی ہو تو اس کے بعد آپ نے ریبالنگ کرنی ہے. اگر آپ ریبالنگ تھوڑی سی بے احتیاطی کے ساتھ کرو گے تو پھر مسئلہ آپ کو آئے گا. ابھی یہ سارے بالز آپ چیک کر رہے ہو، سارے بالز کلین ہو گئے. ابھی کیپیسٹرز پہ جو تھوڑی سی سولڈر جو ہے نا زیادہ لگ گئی ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے. یہ دیکھیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو بڑی احتیاط سے دیکھیں. اس کو اس طریقے کام کرنا ہے تاکہ جب آپ سی پی یو کو ریبال کر کے مدر بورڈ پہ لگاتے ہو تو اس سولڈر کی وجہ سے کوئی اس کی ہائٹ میں یا اس طرح نیچے سے کوئی ایشو نہ آئے. اس لیے یہ بہت سلم سے کیپیسٹرز ہوتے ہیں، ان کو بڑی احتیاط سے آپ نے کلین کر لینا. ابھی ریم کی باری آ گئی، سیم پروسیس ریم کا بھی ہے، کوئی بھی آئی سی ہے سیم پروسیس ہے. اگر آپ اس کو سکریپر سے ہیٹ لگا کے اگر آپ کلین کر لو تو ویسے بھی سارے کئی ٹیکنیشین کر سکتے ہیں، لیکن میرا جو آئیڈیا ہے اس میں وہ چیزیں میں ان کو پریفر نہیں کرتا کیونکہ خشک آئی سی پہ اگر ہیٹ کرو گے آپ تو آپ سے تھوڑی سی اگر بے احتیاطی ہو گئی یا تھوڑا سا ہیٹ میں ایشو آیا تو آپ کی ریم بھی ڈیمیج ہو سکتی ہے یا سی پی یو یا کوئی بھی آئی سی جو آپ جس کو ریبال کر رہے ہو اس میں پرابلم آ سکتا ہے. تو اس لیے آپ اچھی والی پیسٹ یوز کر کے اور آئرن کی مدد سے ہی اس کو کلین کر لیا کریں. اس کو آئی سی کو لگاتے وقت اتارتے وقت جو ہے اچھی والی پیسٹ وہ لازمی یوز کریں. یہ دیکھیں سارے بالز پراپر دیکھ لیں کس طرح چمک رہے ہیں اور سارے بالز جو ہیں نا وہ پراپر سولڈ ہو گئے ہیں.
اگر ایک بار آپ کو نہ لگے کہ کوئی بار رہ گیا یا کوئی ایشو ہے اس طرح کا تو دوبارہ سے آپ اس کو کلین کریں۔ ابھی آپ نے اسٹینسل میں لگانا ہے سی پی یو کو، اور اس کے اوپر جو ہے پیسٹ کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس پیسٹ کو جیسے آپ ڈبی سے نکالو گے تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا نرم ہوگی، یا اس میں آئل ٹائپ یا وہ جیسے پیسٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، وہ اگر اسی طرح آپ لگاؤ گے آئی سی کے اوپر تو پھر کبھی بھی آپ کا آئی سی ریبال نہیں ہوگا۔ پہلے آپ نے اس کو نکالنا ہے، اور نکال کے آپ نے کسی ٹیشو پیپر پہ لگا کے یا کیسے بھی اس کو خشک کرنا ہے تاکہ اس کے اندر جو تھکنس ہے یا آئل وغیرہ ہے وہ سارا ختم ہو جائے، اور جو خشک پیسٹ ہے نا وہ ملے آپ کو۔ یہ دیکھیں ایک ایک بال پراپر جو ہے نا وہ بنے گا، یہ چیک کریں۔ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، بالکل آسانی سے آپ اس کو جو ہے نا ریبال کر سکتے ہو۔ اگر آپ کے پاس اس سی پی یو کی اسٹینسل نہیں ہے تو آپ یونیورسل اسٹینسل سے بھی ریبال کر سکتے ہو، کوئی بھی سی پی یو وہ یونیورسل سے ریبال کر سکتے ہو، کیونکہ اس کے لیے ہینڈ اسکل کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس آپ کے ہینڈ اسکل اگر اچھی ہے تو کوئی بھی سی پی یو ہے وہ آپ اس کو یونیورسل اسٹینسل سے ریبال کر سکتے ہو۔ صرف کرنا یہ ہوتا ہے کہ کیپیسٹر جو ہے نا وہ آپ نے اتار لینے ہیں، اور کیپیسٹرز کے جو پیڈز ہیں وہاں پہ آپ نے یو وی ماسک لگا کر تو اس کو سی پی یو ریبال کر کے دوبارہ کیپیسٹرز آپ نے وہاں پہ لگا دینے ہیں، تو آپ کا کام اس طرح بھی ہو جائے گا۔ ابھی ریبالنگ کے بعد آپ نے ایک بار اس کے اوپر پیسٹ لگانی ہے اور سارے بالز کو دوبارہ ہاٹ کرنا ہے تاکہ سارے بالز جو ہے نا وہ پراپر میلٹ ہو کر اپنی اپنی جگہ پہ مضبوطی سے لگ جائیں، تاکہ کوئی لگانے کے بعد ایسا کوئی ایشو نہ آئے کہ دوبارہ آپ کو نکال کر دوبارہ سے سی پی یو ریبال کرنا پڑے۔ یہ چیک کریں ایک ایک بال پراپر جو ہے وہ لگ جائے گا۔ اگر آپ پوری ویڈیو کو دھیان سے دیکھو گے اور ایک ایک بات سنو گے تو انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی ایسا ایشو جو ہے نا وہ نہیں آئے گا، اور آپ بڑی آسانی سے ریبالنگ وغیرہ کر سکتے ہو اور ان آئی سیز کو دوبارہ سے پلیس کر سکتے ہو، اور اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہو یہ موبائل ریپیئر کر کے۔ اس لیے کوئی بھی کام ہے میں کہتا ہوں کہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ٹرائی کرنی چاہیے، لیکن اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ اگلے بندے کا نقصان ہو۔ کوشش کرنی چاہیے کہ احتیاط سے اور بڑے طریقے سے اس کو کام کو کیا جائے تاکہ جو کسٹمر ہے اس کا بھی نقصان نہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو اس کا۔ ریم کو بھی سیم اسی پروسیس سے آپ نے ریبال کرنا ہے، اور ریبال کرنے کے بعد سیم وہی پروسیس، اس کو دوبارہ پیسٹ لگا کے آپ نے ایک بار فریش کرنا ہے سارے بالز کو کہ وہ پراپر اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے نا وہ لگ جائیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جب سی پی یو اتار رہے ہو، اگر آپ نے اس کے اوپر زور زبردستی کی ہے تو یا ہیٹ کا کوئی ایشو بنایا ہے تو آپ کا جو اس کے سی پی یو ہے وہ تھوڑا سا بینڈ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ میں نے کافی ٹائم دیکھا ہے کئی لوگوں سے جو ریپیئرڈ موبائل ہیں ان میں یہی ایشو آیا ہوتا ہے، سی پی یو جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پراپر لگتا نہیں ہے، یا لگ بھی جائے تو نیچے سے کچھ بالز جو ہے نا وہ آپس میں مل جاتے ہیں یا جوائنٹ ہو جاتے ہیں جس سے شارٹنگ ہو جاتی ہے، اور کوئی نہ کوئی ایشو جو ہے نا وہ آپ کا موبائل میں آ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں ریم بھی کتنی طریقے سے جو ہے نا وہ کلین ہو گئی ہے۔ صحیح دھیان سے اس کو کلین کرنا ہے۔ ابھی سی پی یو لگاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنا آسانی سے یہ سی پی یو لگے گا اور کام جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہوگا۔ اس کے جو سائڈز پہ اس کے مارکس لگے ہوں ان کے حساب سے آپ نے اس کو سی پی یو کو پلیس کر دینا ہے، اور پیسٹ جو ہے نا وہ بالکل تھوڑی سی یوز کرنی ہے تاکہ سی پی یو ہے نا وہ تیرنا شروع نہ ہو جائے کہ کوئی بھی آئی سی اور وہ تیر کے ادھر ادھر آپ کی ہاٹ ایئر سے
ہو جائے اور اس سے آپ کا جو ہے نا وہ سی پی یو پراپر نہیں لگے گا، یا کوئی بھی آئی سی ہے وہ پراپر نہیں لگے گا اور مسئلہ آئے گا۔ بالکل تعامل مزاجی سے آپ نے اس کو ہیٹ کرنا ہے اور چیک کرنا ہے۔ نیچے سے آپ دیکھنا ہے جو پیسٹ ہے نا وہ سائڈوں پہ نکل آئے گی، اس طرح نکلے گی کہ میلٹ دیکھ لیں ابھی ساری پیسٹ جو ہے سائڈوں سے نکل رہی ہے، اور بالکل آسانی سے اور آرام سے اس کو ہلانا ہے، آپ نے معمولی سا بالکل ہلانا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ سی پی یو جو ہے نا وہ پراپر لگ گیا یا نہیں۔ ابھی اس کا اگلا معاملہ یہ ہے کہ اس کو آپ نے ٹریس کرنا ہے، چیک کرنا ہے۔ آسان سے ٹرکس آپ کو بتاؤں گا کہ سی پی یو لگا یا نہیں لگا۔ یہ دیکھیں، آپ نے سی پی یو لگانا ہے اور لگانے کے بعد آپ نے اس میں چارجنگ کیبل لگانی ہے۔ یہ دیکھیں، اس کی نوٹیفیکیشن لائٹ جو ہے نا وہ بلنک کرنا شروع ہو جائے گی۔ اگر نوٹیفیکیشن لائٹ بلنک کر رہی ہے تو 100% تو نہیں، تقریباً 90% میرے خیال میں آپ سمجھ سکتے ہو کہ آپ کا سی پی یو ہے نا وہ ٹھیک سے لگ گیا، کیونکہ موبائل جو ہے نا وہ کیو لوڈر پورٹ میں تھا پہلے، تو ابھی وہ نوٹیفیکیشن لائٹ دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کیو لوڈر سے نکل گیا ہے اور سی پی یو جو ہے نا وہ پراپر لگ گیا۔ یہ دیکھیں، سی پی یو کے پیڈز کو دوبارہ سے آپ نے وہی طریقہ کرنا ہے، پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ پیسٹ کو بالکل احتیاط سے لگانا ہے آپ نے، اور تھوڑی سی پیسٹ جو سینٹر میں لگانی ہے، اگر جو بھی لگانی ہے اس کو آپ نے وہاں پہ ہی میلٹ کرنا ہے۔ اس کو یہ نہیں کرنا کہ برش لے کے اگر آدھی پیسٹ اوپر پڑی ہوئی ہے تو اس کو آپ کلین کرنا شروع ہو جائے۔ جتنی بھی پیسٹ آپ نے وہاں پہ لگانی ہے، ایک تو سی پی یو یا آئی سی کے سینٹر میں لگانی ہے تاکہ سائڈوں پہ نہ نکلے، اور جتنی بھی لگے اس کو آپ نے آئرن کے ساتھ میلٹ کر لینا ہے تاکہ آپ جب صفائی کرو یا اس کی کلیننگ کرو تو برش کے ساتھ وہ پیسٹ جو ہے نا وہ ادھر ادھر پورے پی سی بی میں نہ جائے، کہیں پہ بھی جائے گی جب آپ ہیٹ کرو گے تو 180 ڈگری والی جو بجلی پیسٹ ہوتی ہے وہ بڑی جلدی ہیٹ ہو کر میلٹ ہو کر آپس میں جوائنٹ ہو جاتی ہے، اور کوئی نہ کوئی کمپوننٹ جو ہے نا اس کو شارٹ کر دے گی، جس سے پھر وہ آپ کو دوبارہ سے یہی محنت کرنی پڑے گی، یا کوئی پرابلم ایسا آ جائے گا جو بعد میں آپ سے کلیئر ہی نہیں ہوگا۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے پیسٹ لگانی ہے اور دوبارہ جو ہے نا سی پی یو کے پیڈز کو آپ نے بالکل کلین کر لینا ہے۔ اگر آپ نے پراپر وے سے سارا کام کیا تو انشاءاللہ پہلی بار ہی آپ کا موبائل جو ہے نا 100% سکسیس ہوگا۔ کوئی بھی ماڈل ہے، ریڈمی 10T ہے، پوکو X3 Pro ہے، یا کوئی بھی ماڈل جس میں ڈوئل ڈیکر سی پی یو لگے ہوئے ہیں، تو اس کو آپ بڑی آسانی سے سیم پروسیس کے ساتھ جو ہے نا وہ کلیئر کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ فرسٹ اٹیمپٹ میں آپ کا جو ہے نا کام ہوگا۔ ابھی ریم لگانے کے لیے آپ نے بالکل دھیان سے اس کو پورے آئی سی کے اوپر پراپر طریقے سے بٹھا دینا ہے، اور وہی کام کرنا ہے۔ پیسٹ تھوڑی سی لگا کر، اگر آپ زیادہ پیسٹ لگاؤ گے تو آپ کا آئی سی اوپر تیرنا شروع ہو جائے گا اور ادھر ادھر جو ہے نا وہ سلپ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کا کام جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہاں پہ بھی وہی ٹرک ہے، پیسٹ آپ نے چیک کرنی ہے، سائڈوں سے ساری جو ہے نا وہ آپ نے لگائی ہے، وہ میلٹ ہو کر سائڈوں سے نکلنا شروع ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں، ریم بھی آپ کی پراپر لگ گئی ہے، اور موبائل کو آپ چیک کریں، پہلی اٹیمپٹ میں یہ موبائل 100% آن ہو گیا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مزید اپڈیٹ کے لیے سپورٹ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ کافی ساری جو ہے نا وہ اپڈیٹس آپ کو دی جائیں گی۔ اللہ حافظ۔